अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फखर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। आज 3-4 मौज़ूआत के ऊपर बात होगी। पहले नंबर पे बात करेंगे पीटीआई की तरफ से एक बार फिर खूनी इनकलाब और खूनी एहतजाज का कॉल दी जा रही है। अली अमीन गंडापुर ने बयान दिया है कि वो इस दफ़ा इमरान खान को रिहा ना करा के आए तो अपने घर वालों को बता दिया है कि उनका जनाजा पढ़ा लेना। क्या वाकई पीटीआई इस मरतबा सीरियस और संजीदगी से एहतजाज के हवाले से गौर कर रही है या ये भी माजी की तरह एक सियासी बयान है? इस पे तफसीलन बात होगी। दूसरे नंबर पे बात करेंगे इमरान खान की तबीयत एक बार फिर अडियाला जेल में नासाज हुई। डॉक्टर्स की एक टीम ने उनका चेकअप किया, क्या उनको सजेस्ट किया और क्या बीमारी की तशखीस हुई, इस पे भी तफसीलन गुफ्तगू होगी। तीसरे नंबर पे बात करेंगे पाकिस्तान में जो सोलर तवानाई की एक बूम आया है। पिछले एक माली साल में पाकिस्तान ने चाइना से 1.2 बिलियन डॉलर के सोलर पैनल इंपोर्ट करवाए हैं। यही वो वजह है कि पाकिस्तान में जो बिजली की खपत है वो कम हुई है और इसका जो इजाफी बर्डन है वो दूसरे सार्फिन के ऊपर है। इस पे भी तफसीलन बात होगी। और चौथे नंबर पे बात करेंगे चाइनीज सफीर की तरफ से अभी 2 दिन पहले जो एक बयान आया उस पे काफ़ी मीडिया के अंदर भी शोर उठाया गया कि चाइना पाकिस्तान से सख्त नाराज़ है। ये पहला वाक़या ऐसा नहीं है कि चीन पाकिस्तान से नाराज़ है। इससे पहले इमरान खान की हुकूमत में इंतहाई सख्त चीन की तरफ से एक रद्द अमल दिया गया था और बुला के बाकायदा हुकाम को बताया गया था वो कौन से वाक़यात थे। और उसके साथ साथ एक आपको वाक़या और भी बताऊंगा। जो साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा बैरून मुल्क दौरे के ऊपर थे, उनको एक दौरा शॉर्ट करके इमरान खान की हुकूमत की तरफ से एक जो ब्लंडर मारा गया था उसकी वजह से आना पड़ा था। वो वाक़या कौन सा था, इस पे भी तफसीलन आपके साथ बात करूंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं पीटीआई की तरफ से एक बार फिर एहतजाज की कॉल दी गई है और इस दफ़ा अली अमीन गंडापुर ने, आपको माजी में भी याद है कि उन्होंने जब ये इस्लामाबाद जलसा हुआ था उस टाइम उन्होंने कहा था कि वो इमरान खान को अब रिहा करवा के रहेंगे, चाहे अडियाला जेल तोड़नी पड़े उनको। आगे वो होंगे, वो लीड करेंगे एहतजाज को और सीने के ऊपर गोली खाएंगे, लेकिन इमरान खान को रिहा करवाएंगे। फिर उसके बाद हमने देखा कि वो जब एक ये जो सख्त तकरीर करने के बाद इस्लामाबाद आए तो फिर अचानक गायब हो गए थे। फिर दूसरे दिन जब वो वापस गए तो उसके बाद कुछ अर्सा खामोशी, फिर उन्होंने कुछ और मुतनाज़ा किस्म के बयानात कि वो अफगानिस्तान से चाहे वफाकी हुकूमत बात करे या ना करे, अब ये खुद से सूबा इसका इनिशिएटिव लेगा और अफगानिस्तान के साथ बात करेगा। हमारा खून सफ़ेद नहीं है, हमारे लोग मर रहे हैं, इसलिए हम उससे बात करेंगे। फिर उसके बाद हमने देखा कि ये लाहौर जलसा हुआ और उसके बाद एक कुछ थोड़ा सा सुकून हुआ। लेकिन जब फिर पिछले महीने अक्टूबर में अली अमीन गंडापुर ने एक बार फिर एहतजाज को लीड किया, इस्लामाबाद आए डी चौक पे और अचानक पुरअसरार तरीके से वो अपने जो केपी हाउस है वहाँ पे गए और फिर 2 दिन बाद असम्बली में जाके उन्होंने जो खिताब किया उस पर भी काफ़ी जो है वो तजाद और काफ़ी लोगों ने सवालात उठाए थे। तो ये अली अमीन गंडापुर की तरफ से जो जितनी भी कॉल्स दी गई पहले एहतजाज के हवाले से, उन्होंने किसी न किसी तरीके से डिच किया है जो पीटीआई के वर्कर्स थे। अब एक बार फिर उन्होंने ये एक कहा है कि इस दफ़ा वो इमरान खान को रिहा करा के ही आएंगे और हर सूरत में रिहा कराएंगे और अगर ना कराया तो फिर हम अपने जो घर वाले हैं उनको बता के आ रहे हैं कि हमारे इस दफ़ा वापस नहीं आएंगे, जनाजे पढ़ा देना। तो क्या ये इस पे काफ़ी सारे लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि इस बार फिर ये संजीदगी से है जो एहतजाज की कॉल है या ये भी एक सियासी बयान है? मैंने इस हवाले से मुख्तलिफ लोगों से बात की, बल्कि मैंने इस पे 2-3 दिन पहले जो अपने वीलॉग में भी बताया था कि जो बुशरा बीबी की रिहाई है वो इसी सूरत में हुई है कि ये एक अश्योरेंस दी गई है कि वो अब एक अरसे तक पीटीआई जिस तरह पहले ये सड़कों को बंद करना, इस्लामाबाद का लॉकडाउन कर देना या इस्लामाबाद का घेराव करना या दूसरे शहरों में सड़कें बंद कर देना, ये अब एहतजाज नहीं करेंगे, बल्कि कुछ अर्सा एक सुकून से एक बतौर पॉलिटिकल पार्टी के जो एक जमहूरी तौर के ऊपर जो तर्ज अमल होता है वही अपनाएंगे और कोई एहतजाज नहीं किया जाएगा। और इस हवाले से बुशरा बीबी की तरफ से ये अश्योरेंस दी गई है। लेकिन अब सवाल ये है कि ये जो बुशरा बीबी की तरफ से जो डील का, फिर आपने देखा होगा कि अली अमीन गंडापुर से जब ये पूछा गया कि क्या बुशरा बीबी कोई डील के जरिए रिहा हुई हैं तो उस पर उन्होंने उसका कहा कि कोई ऐसी डील नहीं हुई। ताहम उन्होंने अपने जो पार्टी वर्कर्स हैं या पार्टी के लीडरान हैं उनको ये कहा हुआ है कि ये बुशरा बीबी की रिहाई उन्हीं की कोशिशों का नतीजा है। जब एक तरफ वो अली अमीन गंडापुर ये सारा क्रेडिट लेते हैं, फिर दूसरी तरफ एहतजाज का जो है ये किस वजह से एक वो कॉल दी गई है।
تو اس پہ اس کا جواب بھی اسی سوال میں ہے کہ علی امین گنڈاپور اگر یہ بشرا بی بی کے لیے سہولیات لے رہے ہیں اور عمران خان کے حوالے سے بھی کچھ جو ہے وہ نرمی آپ نے دیکھا ہوگا کہ برتی گئی ہے، کچھ ان کے وکلاء کو ملنے دیا گیا ہے، کچھ لیڈران کے حوالے سے بھی ملاقاتوں کا ہوا ہے، تو یہ علی امین پھر گنڈاپور کیوں اس طرح کا وہ بیانات دے رہے ہیں؟ تو اس پہ جو میری مختلف ذرائع سے بات ہوئی وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ تاثر پکا ہو گیا اور کہ بشرا بی بی کسی ڈیل کے نتیجے میں رہا ہوئی ہیں اور علی امین گنڈاپور وہ اس ڈیل کے جو مین روح رواں ہیں جنہوں نے بشرا بی بی کے لیے یہ تمام تر سہولیات حاصل کی ہیں، تو پھر یہ علی امین گنڈاپور کی جو پارٹی کے اندر ایک مقام ہے وہ کم ہو جائے گا، کیونکہ جو ورکرز ہیں وہ صرف اور صرف عمران خان سے ہی لائل ہیں، وہ کسی اور پارٹی لیڈر کے حوالے سے وہ چاہے وہ ڈیل کرے یا کچھ بھی کرے، پہلے ہی ان کے اوپر شکوک و شبہات کا اظہار کیا جاتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پلانٹڈ ہیں۔ اب یہ اگر اس طرح کے بیانات نہیں دیں گے تو پھر جو ان کے اوپر ایک شک ہے یا یہ شک کا جو تاثر ہے وہ مزید تقویت اختیار کر لے گا، اسی لیے علی امین گنڈاپور یہ اس طرح کی احتجاج کی کال اور یہ جو انہوں نے یہ اس طرح کے سخت بیانات دے رہے ہیں یہ صرف وہی ہے۔ ادروائز آپ نے ماضی میں دیکھا کہ 2-3 جو میں نے ابھی بتایا آپ کو اگزامپلز کے علی امین گنڈاپور نے جب بھی لیڈ کیا ادھورے میں یا درمیان میں ہی یہ انہوں نے احتجاج یا چھوڑ دیا یا پھر اس کو منطقی انجام تک نہیں پہنچایا، تو اسی لیے یہ جو علی امین گنڈاپور کی طرف سے کوئی بیانات آ رہے ہیں، ادروائز کوئی پی ٹی آئی کی طرف سے نہ احتجاج اس طرح کا جو سنجیدہ ہے وہ کوئی کرنے کے حوالے سے کوئی ان کے ہو رہا ہے منصوبہ بندی بن رہی ہے، اور نہ ہی کوئی اس حوالے سے آنے والے چند مہینوں میں کوئی امکان ہے۔ بہرحال اس پہ مزید جو انفارمیشن اور اپڈیٹ ہوگی وہ آپ کو ضرور شیئر کروں گا۔ اب ذرا بات کر لیتے ہیں عمران خان کی طبیعت کے حوالے سے۔ ایک بار پھر عمران خان کی طبیعت ناساز ہوئی، اور اس مرتبہ پہلے آپ کو یاد ہے کہ عمران خان کے کچھ دانتوں میں تکلیف تھی اور اس کے ساتھ ساتھ کانوں میں سیٹیاں بجنے کی آواز آتی تھی، تو وہ ڈاکٹرز نے جو ایک پیمز کی طرف سے ایک گیا تھا میڈیکل بورڈ بن کے، انہوں نے چیک اپ کیا تھا، پھر اس کی رپورٹ بیرسٹر گوہر نے سوشل میڈیا کے اوپر بھی شیئر کی تھی۔ تو اب عمران خان کو پھر ایک بار تکلیف ہوئی ہے، لیکن اس بار جو ڈاکٹرز نے چیک اپ کیا ہے انہوں نے یہ بتایا ہے کہ عمران خان کی لوور بیک اس میں پین ہے اور یہ جو درد ہے یہ پاؤں تک جا رہا ہے، تو وہ جو آرتھوپیڈک سرجن کو بلا کے عمران خان کا چیک اپ کرایا گیا اور ان کو کچھ ایکسرسائز تجویز کی گئی ہیں، ساتھ ہی یہ بھی ان کو کچھ میڈیسنز وغیرہ بھی دی گئی ہیں۔ عمران خان کی طرف سے ہمیشہ سے جو ان کی پارٹی کی طرف سے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ جو بھی میڈیکل بورڈ حکومت کی طرف سے بنایا جائے اس میں جو شوکت خانم ہاسپٹل کی طرف سے عمران خان کے ذاتی معالج ہیں ان کو بھی شامل کیا جانا چاہیے۔ تاہم اب جو کچھ عرصہ پہلے آپ نے دیکھا کہ عمران خان سے ملاقاتیں بند کرا دی گئی تھی، ان کا ٹی وی جس طرح عمران خان انہوں نے یہ کیا ہے، دعویٰ کیا تھا کہ ان کا ٹی وی، ان کا باقی ساری سہولیات یہ بند کر دی گئی تھی، تو کافی مشکلات کا سامنا تھا، لیکن اب دوبارہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ سہولیات ان کو دوبارہ ملنا شروع ہو گئی ہیں، ملاقاتوں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے، ڈاکٹرز کا بھی اب ریگولرلی ان کو چیک اپ جو ہے وہ ان کا کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ جو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ شاید عمران خان کے لیے کچھ نرمیاں ہو سکتی ہیں اگر یہ پی ٹی آئی کچھ عرصہ تک یہ اسی طرح جو احتجاج اور توڑ پھوڑ کی سیاست کو ختم کر کے جو ایک انتشاری جس طرح ان کو ٹولہ کہا جاتا ہے، اگر وہ اس کی بجائے ایک پرامن اور ایک جمہوری انداز سے یہ پارٹی کو چلائیں گے تو اس سے میرا خیال ہے کہ یہ ان کے لیے نرمیاں مزید پیدا ہو سکتی ہیں۔ ادروائز یہ جتنا زیادہ اگریسو ہو کے اور جتنی زیادہ ریاستی اداروں کے اوپر چڑھائی کریں گے اس سے پھر ریاست جو ہے وہ ریاست سے کوئی بھی نہیں جی سکتا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمران خان اور ان کی پارٹی کے لیے شاید یہ ان کو سمجھنا پڑے گا کہ وہ ریاست کے ساتھ لڑ تو نہیں سکتے، تو اس سے پھر یہی ہوتا ہے کہ آپ باقی جس طرح سیاستدان اور سیاسی جماعتیں مذاکرات کے ذریعے اور افہام و تفہیم کے ذریعے معاملات کو حل کرتے ہیں، ان کو بھی اسی طرف جانا چاہیے۔ بہرحال اس پہ جو مزید اپڈیٹ اور انفارمیشن ہوگی وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ اب ذرا بات کر لیتے ہیں پاکستان میں سولر انرجی کے حوالے سے۔ یہاں پہ اب تو جو بڑے شہر ہیں اور جو اچھے کھاتے پیتے گھرانوں سے ہیں وہاں پہ تو تقریباً ہر گھر میں اب سولر پینلز اور
وہ تقریباً لگ چکے ہیں. دیہاتوں میں بھی ایون جنوبی پنجاب میں تو تقریباً ہر گھر میں 1 یا 2 سولر پینلز کا وہ لگائے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ جو بجلی کی ایک پیداوار جو پاکستان میں آلریڈی سرپلس میں تھی جو نیشنل گرڈ میں ہے، لیکن اب جو اس کی مزید ڈیمانڈ ہے اس میں کمی آتی جا رہی ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے جو سولر پینل کی طرف سے. آج دی نیوز میں ایک جو سینئر رپورٹر ہیں خالد مصطفیٰ، ان کی طرف سے یہ خبر چھپی ہوئی ہے. انہوں نے اس خبر میں بتایا ہے کہ ایک سرکاری رپورٹ کے مطابق پاکستان نے پچھلے مالی سال میں چائنا سے کوئی $1.2 بلین کے سولر پینلز امپورٹ کرائے ہیں، اور اس سے وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ تقریباً 15 گیگا واٹ کے سولر پینلز ہیں جو پاکستان نے امپورٹ کرائے ہیں. اور اس سے جو اضافے کا دخل ہے یہ 3 سالوں میں 155% ہے جو سولر پینلز جو پاکستان امپورٹ کروائے ہیں اس نے. اور پچھلے سال سے اس سال کے نتیجے میں جو گرڈ میں بجلی کی جو طلب ہے یا جو ڈیمانڈ ہے وہ تقریباً 10.4% یہ کم ہوئی ہے جو پاکستان میں بجلی کی جو طلب ہے. اور اس کی وجہ وہی ہے جو سولر پینلز کا اضافہ کیا گیا ہے، گھر گھر میں سولر پینل لگائے گئے ہیں. تو اس کا جو طلب جو پیداوار ہے، جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آئی پی پیز کے حوالے سے یہ جتنا بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بجلی وہ نیشنل گرڈ کو دیں یا نہ دیں، لیکن ان کے جو کیپیسٹی چارجز ہیں وہ حکومت پاکستان کو ادا کرنے پڑتے ہیں. یہی وہ وجہ ہے کہ جو بجلی کا جو یہ بوجھ ہے باقی جو صارفین جو سولر پینل نہیں لگوا رہے ان کے اوپر پڑتا جا رہا ہے، اور اس سے جو یہ بلز ہیں یا بجلی ہے وہ مزید مہنگی ہوتی جا رہی ہے. بہرحال اس حوالے سے حکومت کوئی پالیسی جو ہے وہ یہ جو وزیر توانائی ہیں اویس لغاری، انہوں نے بھی کہا ہے کہ شاید جنوری میں جا کے بجلی پاکستان میں سستی ہو جائے گی. آئی پی پیز کے جو جتنے بھی کانٹریکٹس سائن کیے گئے تھے یا ایگریمنٹ سائن کیے گئے تھے ان کو بھی ریویو کیا جا رہا ہے. تو یہ اس سال کے اختتام تک ان کے ساتھ یہ مذاکرات یا بات چیت ختم ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد پاکستان میں کچھ جو صارفین کو بجلی ہے وہ کسی حد تک سستی ملے گی. اس پہ مزید جو اپڈیٹ اور انفارمیشن ہوگی وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا. اب ذرا بات کر لیتے ہیں یہ 2 دن پہلے جو چینی سفیر کی طرف سے جب یہ اسحاق ڈار صاحب ان کے سفارت خانے میں کسی تقریب سے خطاب کر رہے تھے، تو اس کے بعد جو چینی سفیر نے بیان دیا اس پہ کافی یہاں پہ میڈیا اور سوشل میڈیا کے اوپر خوب چرچا ہوا. اور پھر ہم نے دیکھا کہ یہ کافی سوشل میڈیا کے اوپر یہ کیا گیا کہ پاکستان کا ایک ہی جو دوست ہے وہ بھی اگر پاکستانی یہ جو موجودہ حکومت ہے اس سے ناراض ہے سیکیورٹی کنسرنز کی وجہ سے، تو یہ ایک حکومت کا فیلئر ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو چائنیز یہاں پہ جو کام کر رہے ہیں، چاہے وہ انجینئرز ہوں، ورکرز ہوں، ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے جو کنسرنز ہیں وہ جینوئن ہیں جو چائنیز حکومت کی طرف سے لگائے گئے ہیں. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جو پاکستان کی طرف سے ان کو سیکیورٹی کے ہمیشہ سے بہترین جو ہے وہ انتظامات کیے جاتے ہیں، تاہم یہ جو ایک دہشت گردی کے واقعات ہیں وہ کسی جگہ کسی اس میں ہو سکتے ہیں. لیکن کیا سوال یہ ہے کہ یہ جو چائنا کے ساتھ پاکستان کے یہ جو تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے، کیا یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے یا ماضی میں بھی اس طرح ہوتا رہا ہے؟ تو اس حوالے سے میں نے مختلف کچھ بڑے اہم عہدوں پر رہنے والے لوگوں سے بات کی اور ان سے پوچھا جو کہ چائنیز کے ساتھ ڈائریکٹ جو انٹریکٹ کرتے تھے یا ڈیل کرتے تھے. ان سے پوچھا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں یہ چینی جو شہریوں کے لیے بڑا سیریس کنسرن ہے. لیکن اس سے بھی زیادہ جو چین کے لیے معاملات اب جو موجودہ ہیں اس سے کہیں زیادہ خراب ہوئے تھے عمران خان کے دور حکومت میں. 2 ایگزامپلز جو ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ میں آپ کو وہ شیئر کرتا ہوں. ایک تو جب یہ عمران خان کی حکومت آئی تو مراد سعید نے ایک بیان دیا تھا کہ یہ جو نون لیگ کی حکومت نے چینیوں کے ساتھ مل کے بڑے مہنگے روڈز بنائے ہیں، اتنے زیادہ مہنگے کہ اس کا جو دگنا یا 10 گنا کوئی انہوں نے اس طرح بتایا تھا کہ یہ ریٹ کے اوپر انہوں نے بنائے ہیں. یہ جو ہے وہ سراسر زیادتی تھی عوام کے ساتھ، اور یہ اتنے مہنگے اس پہ جو انہوں نے وہ ایگریمنٹ سائن کیے تھے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا ایک اور بیان رزاق داؤد نے دیا تھا کہ وہ جو سی پیک کے حوالے سے جتنے بھی ایگریمنٹس ہیں وہ اس میں اس کا جو ہے وہ ریویو کریں گے اور اس کا دوبارہ سے جائزہ لیں گے. یہ 2 بیانات اتنے سنگین چائنیز نے اس کا وہ ریئیکشن دکھایا کہ انہوں نے جو پاکستان کے اس ٹائم کے جو سیکیورٹی حکام تھے ان کو بلایا اور نہ صرف یہ کہ شکایت کی، بلکہ ایک تو انہوں نے جو چائنیز کی طرف سے جو حکام تھے
انہوں نے ایک تو یہ بتایا کہ جو امریکی اس ٹائم تھی ایلس ویلز، انہوں نے جو ایک پاکستان کے حوالے سے کہا تھا کہ پاکستان چائنیز کے جو ڈیٹ ٹریپ ہے اس میں پھنستا جا رہا ہے، تو یہ جو عمران خان کی گورنمنٹ ہے یہ امریکیوں کو خوش کرنے کے لیے یا ان کا جو ایک پالیسی ہے اس کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہوئے یہ ایک دیا جا رہا ہے پاکستان کی عوام کو، یہ ایک اور دوسرا پھر انہوں نے یہ کہا کہ جو بری سٹیٹمنٹ ہے وہ کسی بھی حکومت کے لیے یا کسی بھی ملک کے لیے اس کو اٹ کین کاسٹ 2 years آف ڈپلومیسی، تو یہ جو بیانات دیے گئے تھے تو نہ صرف یہ کہ سیکیورٹی حکام کو جا کے یہ پیسیفائی کرنا پڑا چائنیز حکام کو، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کو بارہا سمجھایا گیا پھر کہ آپ اس طرح کے یہ بیانات پبلکلی نہیں دیتے، یہ جو باتیں ہوتی ہیں یہ بند کمروں میں جو ملاقاتیں ہوتی ہیں آفیشیلز کی وہ اس کے دوران آپ کے کرنے والی ہوتی ہیں، اس طرح کا پبلکلی اگر آپ دیں گے تو یہ جو چین اور پاکستان کے تعلقات ہیں یہ مزید خراب ہوں گے۔ ایک اور جو اس حوالے سے میں بات کر رہا تھا کہ کیا یہ جو ڈپلومیٹک لیول کے اوپر عمران خان کی ڈیلنگ تھی وہ کس طرح تھی، ایک اور بیان جو وہ بتاتے ہیں کہ ایک ٹی وی چینل کے اوپر ایک اینکر نے اس ٹائم وزیر خارجہ تھے شاہ محمود قریشی، ان کو بلایا اور جب یہ کشمیر کا معاملہ چل رہا تھا اس ٹائم اینکر نے بارہا ان سے پوچھا کہ یہ اگر او آئی سی کشمیر کا نام نہیں لے گا یا او آئی سی جو ہے وہ اپنے اس ایجنڈا میں کشمیر کو ایشو کو اس پہ ٹیک اپ نہیں کرے گا تو پھر پاکستان کا کیا رد عمل ہوگا۔ اس پہ اس ٹائم کے جو وزیر خارجہ تھے شاہ محمود قریشی انہوں نے ٹی وی چینل پروگرام میں کہا کہ دیر ول بی کانسیکوینسز فار او آئی سی اگر انہوں نے کشمیر کا معاملہ نہ اٹھایا تو۔ یہ جو بیان تھا وہ سعودیز نے اتنا زیادہ سیریسلی اور اتنا سختی سے اس کا وہ کیا کہ انہوں نے اس ٹائم کے جو سیکیورٹی حکام تھے ان سے رابطہ کیا اور ان سے کہا کہ یہ کس طرح کا بیان دیا گیا ہے کہ اس کے کانسیکوینسز ہوں گے۔ یہ جو ذرائع سے میری بات ہوئی وہ یہ کہتے ہیں کہ اتنا زیادہ سنجیدگی سے لیا گیا کہ سعودی عرب کی طرف سے پاکستان کو پہلے ڈیفرڈ آئل کی جو ایک وہ سہولیات دی جاتی تھی وہ انہوں نے ختم کرنے کے حوالے سے کہا، جو دیگر پاکستان کے لیے سہولیات وغیرہ ہیں وہ ختم کرنے کے لیے کہا۔ تو یہ وہ معاملہ تھا جو میرے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ اس ٹائم جنرل باجوہ کوئی شاید کسی بیرون ملک دورے کے اوپر گئے ہوئے تھے تو ان کو رابطہ کیا گیا اور پھر وہ اپنا دورہ چھوڑ کے واپس آئے، سعودیز کے پاس گئے، ان کو نہ صرف یہ کہ ایشورنس دلائی کہ یہ جو بیان دیا گیا ہے اس کو سنجیدگی سے نہ لیا جائے اور یہ کہ پاکستان کسی بھی صورت اس حوالے سے یہ جو انہوں نے وہ کہا ہے اس کے اوپر کوئی عمل پیرا نہیں ہوگا۔ بہرحال یہ ایک جو معاملہ تھا سعودیز کے ساتھ جو حکومت پاکستان کا اس ٹائم عمران خان کے دور حکومت میں انتہائی خراب جو ریلیشنز تھے وہ ہو چکے تھے، لیکن یہ بعد میں پھر اب آہستہ آہستہ جو دوبارہ سے جو تعلقات تھے وہ بحال ہونا شروع ہوئے۔ تو یہ جو ہمارے جو حکمران ہیں ڈپلومیٹک جو ریلیشنز ہوتے ہیں وہ بڑے حساس قسم کے ہوتے ہیں، اس پہ اگر آپ ناپ تول کے نہیں بولتے تو پھر اس کے جو کانسیکوینسز ہیں جس طرح یہ جو چائنیز سفیر نے بتایا تھا پاکستانی سیکیورٹی حکام کو کہ ون بیڈ اسٹیٹمنٹ کین کاسٹ یو 2 years ڈپلومیسی، تو یہی ہوتا ہے کہ پھر تعلقات ایک لفظ یا ایک جملے سے اگر جو خراب ہوتے ہیں ان پہ بھی ان کو دوبارہ سے بحال کرنے کے لیے سال لگ جاتے ہیں۔ بہرحال اس پہ مزید جو اپڈیٹ اور انفارمیشن ہوگی اور جو نئی جتنی بھی حوالے سے یہ خبریں ہوں گی وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرتا رہوں گا۔ امید ہے آپ کو آج کا پروگرام بھی پسند آئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔